दोस्तों पारा नंबर 9 की रकू नंबर 8 की तिलावत की गई। तर्जमा ज़रा समात फरमाइए। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं, और बनाया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मिन बादिही, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मिन हुलीशिहिम उनके ज़ेवरात में से बछड़ा, जो कि एक जिस्म था, लहू खुवारुन उसके लिए गाय की आवाज़ थी। अलम यरौ क्या नहीं देखा उन्होंने कि बेशक नहीं कलाम करता था वो उनसे, और ना ही उनकी रहनुमाई करता था रास्ते की तरफ। इत्तखज़ूहु उन्होंने उसको बनाया इस हाल में कि वो जुल्म करने वाले थे। वलम्मा सुक़ित फ़ी ऐदीहिम और जब गिरा दिया गया वो उनके हाथों में, और उन्होंने देखा कि बेशक वो तहकीक गुमराह हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि अलबत्ता अगर नहीं रहम करेंगे हम पर हमारे परवरदिगार और नहीं बख्शेंगे हमको, तो हो जाएंगे हम खसारा पाने वालों में से। और जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटे अपनी कौम की तरफ, ग़ज़बानन गुस्से की हालत में, आसिफन अफसोस करते हुए, तो उन्होंने कहा बुरा है खलफ़्तुमूनी जो तुमने मेरे पीछे मिम्बादी मेरे बाद किया। अअजिल्तुम अम्र रब्बिकुम क्या तुमने जल्दी की अपने रब के हुक्म की। व अलक़ल अलवाहा और डाल दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने तख्तियाँ। व अख़ज़ बिरअसी अख़ीही और पकड़ लिया अपने भाई के सर को। यजुर्रुहु इलैही वो उसको खींच रहे थे अपनी तरफ। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्न उम्मा ए मेरी माँ के बेटे, कि बेशक कौम ने मुझे कमज़ोर कर दिया था और करीब था कि वो मुझे कत्ल कर देते। बस ना खुश कीजिए आप मेरी वजह से दुश्मनों को, और ना बनाइए आप मुझको जालिम कौम के साथ। उन्होंने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, बख्श दीजिए मुझको और मेरे भाई को, और दाखिल कर दीजिए हमको अपनी रहमत में। व अंत अरहमुर राहिमीन और आप रहम करने वालों में सबसे बेहतरीन रहम करने वाले हैं। मेरे दोस्तों ये था इस रुकू का तर्जुमा जो आप रात ने समाप्त किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करने के लिए जाते हैं 40 रातों के लिए, और 40 रातें वहाँ गुजारते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये तो कह कर गए थे कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ से किताब तौरात को लेके आऊँगा जो कि हमारी शरीयत होगी, और उसके अंदर तमाम तर अहकाम और मसाइल मौजूद होंगे। लेकिन गालिबन लगता ऐसे है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो ये बतला कर नहीं गए कि मैं कितने अरसे के बाद वापस आऊँगा। जैसे लोगों के ज़हनों में होता है गए और आए, बस जाएंगे सुबह और शाम को वापस आ जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर 40 रातें गुजारनी थी। अब ये क्यों नहीं बतलाया? मुमकिन है इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई राज हो, अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान हो, या मुमकिन है बतलाया हो फिर भी कौम ने क्या की, ज़्यादती की और गड़बड़ की। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं जब कोहे तूर पे चले गए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था जिसका नाम था सामरी जादूगर। और वो जादूगर था, जादू किया करता था, और बड़ा मशहूर जादूगर था जिसके किस्से और कहानियाँ आज तक क्या की जाती हैं, बयान की जाते हैं। छोटे होते हम भी कहानियाँ पढ़ा करते थे, छोटे छोटे पॉपुलर से होता थे सामरी जादूगर की कहानी की, वो इस तरह की चीज़ें आपने भी देखी होगी बचपन में। चले अच्छी बात है, नहीं देखी। हाँ जी मैं प्राचा साहब से पूछ रहा हूँ जी। तो ये चीज़ें हमने भी पढ़ी हैं। तो ये सामरी जादूगर का नाम बड़ा मशहूर था। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इसने क्या किया, चूँकि जादूगर था, और जादूगर जो होते हैं ना उनको चैन नहीं होता, वो कोई ना कोई नए से नए करतब क्या करते रहते हैं। अब उस बंदे ने
ممکن ہے یہ شغل میلے کے لیے کام کیا ہو، جیسے جادوگروں کی عادت ہوتی ہے نا، چلو شغل ہی صحیح تو، اور پیچھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کرتب و ایمانہ کے معجزات جو تھے وہ دیکھ بھی چکا تھا کہ عصائے موسیٰ کا اژدہا بن جانا، اور جادوگروں کے کمالات بھی دیکھ چکا تھا کہ وہ ایسے ایسے کر کے رسیوں کو انہوں نے بنا دیا، اور خود بھی جادوگر تھا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے اس نے یہ از راہ شعبدہ بازی یہ کام کیا ہو، از راہ اٹکل پچو ایسے شغل میلے کے اندر اس نے یہ کام کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے اس مقصد کے لیے کیا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کیا جائے، گمراہ کیا جائے۔ بہرحال اس نے کیا کیا، اس نے وہ جو زیورات تھے نا جو بنی اسرائیل کے پاس تھے، انہوں نے قبطیوں سے لیے تھے، وہ زیورات سارے اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد ان کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد ان کو کیا بنا دیا، ایک بچڑے کی شکل میں بنا دیا، گائے کا بچہ۔ اور وہ جو اس نے مٹی اٹھائی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہے یہ نہیں، وہ جو مٹی اٹھائی تھی نا گھاس سبزہ، وہ اس نے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب جب اس کے منہ میں ڈالا تو وہ بولنے لگا، آواز آنے لگی اس کے اندر سے، آواز بالکل ایسے جیسے گائے کی آواز ہوتی ہے۔ اب اس نے سامری جادوگر نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں، اب تو 40 راتیں بھی گزر گئی ہیں، پتہ نہیں وہ کیا لے کر آئیں گی کیا نہیں لے کر آئیں گی، کہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے خدا بنا دیا، یہ آپ کا رب۔ اب جب انہوں نے آوازیں سنی، جو سونے والے تھے وہ بھی جاگ گئے، آوازیں جو سنی تو وہ جناب انہوں نے کہا بھی یہ تو واقعی اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے کیا ہو گئے، جھک گئے، اس کے سامنے گر گئے، اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ اب ایک بڑی جماعت تھی جو اس بچڑے کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اب شرک کیسے پھیلتا ہے؟ ایسے شرک پھیلتا ہے نا، ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں بڑا پیارا۔ ہمارے جو فیصل آباد میں مدرسہ ہے نا، جامعہ اسلامی امدادیہ، وہ کسی زمانے میں چھپڑ تھا، چھپڑ، یہ میں 1983 کی بات بتا رہا ہوں، جب مدرسے کا آغاز ہوا تو مدرسہ ایک کوٹھی کے اندر کرائے پہ لے کر بنایا گیا تھا، پھر بعد میں کسی نے 3-4 ایکڑ زمین دے دی، وہ لیکن تھی وہ چھپڑ ساری، اور چھپڑ بھی ٹھیک ٹھاک پانی گہرا تھا۔ اس کے درمیان میں ایک جگہ تھی، ایک کمرہ بنا ہوا تھا، آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ ٹاپو کہہ لیں۔ ادھر والی آبادی جو تھی اس کمرے کے پاس ایک راستہ تھا بننا، گزر کے پرلی آبادی کی طرف جایا کرتی تھی۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی ہفتے میں ایک دفعہ تشریف لاتے تھے جمعہ پڑھانے کے لیے نا، اس کمرے کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا اور وہاں پر جمعہ پڑھاتے تھے، جمعے والے دن آیا کرتے تھے، باقی پورا ہفتہ بچے وہاں پر رہا کرتے تھے۔ اب وہ ابتدائی زمانہ تھا، 83 کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو وہ استاد جو وہاں پر پڑھتے تھے، آج وہ پڑھاتے ہیں مدرسے میں، انہوں نے یہ واقعہ اپنا خود سنایا کہ ہم نے یہ کیا، لوگوں کی حالت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب کہتے ہیں کہ چونکہ نیا نیا مدرسہ تھا، لوگوں کی توجہ بھی نہیں تھی، پورا ہفتہ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا، کبھی کہیں سے کھانے کا انتظام کرتے، کبھی کہیں سے کھانے کا انتظام کرتے، کبھی کہیں سے کھانے کا انتظام کرتے۔ طالب علم کہنے لگے کہ ایک طالب علم کو شرارت سوجی کہ کچھ کرنا چاہیے، یہ تو پورا ہفتہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے، اور اس زمانے کے اندر اب وہ چونکہ وہاں سے لوگوں کا آنا جانا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک دن رات کو وہاں ایک ڈھیری بنائی، ڈھیری بنا کے اس کے اوپر سبز جھنڈا لگا دیا، ساتھ میں 2-3 وہاں پر جناب چراغ رکھ دیے، اور جناب وہاں پر جھنڈیاں لگا دی، اور جب اب وہ وہاں سے آنے جانے والے جب گزرتے تو کہتے ہیں سب سے پہلے ایک عورت وہاں سے گزری، نصیب دیکھیں کیسے کھلتا ہے، سب سے پہلے وہاں سے ایک عورت گزری۔ جب عورت گزری تو اس نے پوچھا بھی یہ کون ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے سائیں کلندر شاہ فلاں فلاں بزرگ فلاں پیر و مرشد، اور یہ بڑے لجپال، اور یہ اور وہ، بس کہتے ہیں پھر کیا تھا، آؤ دیکھا نہ تاؤ، پورا ہفتہ ایسے رزق کھلا جیسے کھلنے کا حق ہوتا ہے، جو بھی وہاں سے گزرتا جناب
کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، پورا ہفتہ کہتے ہیں وہ اب جمعہ آ گیا، اب ڈرتا بھی حضرت شیخ آئیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. کہتے جمعرات تو ہماری ٹھیک ٹھاک رات گزری. اس زمانے میں موبائل فون کا تو دور تھا ہی نہیں، پی ٹی سیل بھی نہیں تھے. 1983 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. پی ٹی سیل بھی خال خال کے اسٹیشنوں پہ یا ریلوے اس میں پولیس محکمے میں ہوا کرتے تھے. ڈاک خانے میں لوگ ڈاک خانے میں ٹھیپا ڈال کے آنا ڈال کے فون کرنے جایا کرتے تھے، ورنہ رواج ہی نہیں تھا. کہتے اب جمعرات تو ہم نے اچھی گزاری، جمعے والے دن ہم نے حضرت شیخ کے آنے سے پہلے پہلے وہ برابر کر دی. جمعہ پڑھا کے حضرت شیخ گزرے چلے گئے، ہم نے پھر وہ بنا دی. اب یہ سلسلہ کہتے ہیں کئی دنوں تک جاری رہا، بلکہ کئی مہینوں تک جاری رہا. اچھا چونکہ وہاں آبادی کم تھی، لوگ جمعہ پڑھنے بھی کم آیا کرتے تھے، کیونکہ چھپڑدہ آس پاس بس کوئی 8-10 آدمی جو خاص خاص تھے وہ آیا کرتے تھے. تو وہ کسی حضرت کے حلقے کے بندے کی نظر پڑ گئی، حلقے کا سمجھے نا، مرید کی نظر پڑ گئی. ہفتے میں کہیں وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا بھی یہاں تو جمعے والے دن جب حضرت شیخ آئے تو فرمایا کہ حضرت یہاں کل قبر تھی ایک، آج وہ قبر نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. تو حضرت شیخ سمجھ گئے بھی یہ تو کوئی معاملہ ہے. اچھا حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے جب میں جمعہ پڑھانے آتا مجھے بھی محسوس ہوتا بھی کھانے پینے کی خوشبو بھی طرح طرح کی آتی ہے. پہلے یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور پھل فروٹ کے چھلکے بھی نظر آتے ہیں، اور بچے بھی بڑے خوش باش ہیں، کپڑے جوتے بھی اچھے اچھے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. تو جب اس آدمی نے مجھے بتایا تو مجھے اس وقت شک ہوا کہ یہ تو کوئی گڑبڑ ہے. تو جب جمعہ پڑھا کے ہم فارغ ہوئے، طالب علم میں پوچھا جی ہاں کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی ایسے ایسے کر کے مسئلہ، ہم تو بھوکے مر رہے تھے تو ہم نے جناب اس طریقے سے یہ کیا، لوگوں نے وہاں پر دینا شروع کر دیا. تو یہ ماجرا تھا. خیر حضرت شیخ نے پھر ان کو منع فرما دیا، لیکن اس واقعہ سے حضرت شیخ کو یعنی کہ ہمت ہوئی، تکلیف ہوئی کہ یار بچے جو ہے نا وہ اس حالت میں ہیں. آج الحمدللہ اس مدرسے کے اندر 6000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور آپ یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے جب وہاں جاتے ہیں نا، دل خوش ہو جاتا ہے. ایک آدمی مجھے ملا یہیں شہر سرگودا سے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب میرا خودکشی کرنے کو دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں خودکشی کر لوں، میں اتنا پریشان ہوں، اتنا تنگ ہوں. جبکہ کاروبار اس کا اس زمانے کے اندر، یہ میں آپ کو 2013-14 کی بات بتا رہا ہوں، 70 سے 80 لاکھ روپے کا اس کا کاروبار چل رہا تھا، اور انکم اور آؤٹ کم سارا بہترین تھا. لیکن اس کے باوجود وہ پریشان تھا کہ جی میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں. 2 ہی بچے تھے، 2 بیٹیاں، ایک بیٹی تھی میرے خیال. تو وہ فیصل آباد جایا کرتا تھا اگرائی کے لیے. تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا آپ کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا کہ جی میں فلاں فلاں روڈ پہ، ستیانہ روڈ پہ بھی جاتا ہوں. میں نے کہا یار آپ نے ایک دفعہ وہاں فیصل آباد مدرسے میں جانا، فلاں جگہ مدرسہ حضرت استاد محترم سے مل کے ان کو اپنا مسئلہ بیان کرنا، بیان کر کے ان سے جو ہے نا جو وہ بتائیں گے وہ پوچھ لینا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. منگل والے دن وہ جناب گیا، جاتا تھا. منگل والے دن وہ شام کو عشاء کی نماز اس نے میرے پاس آ کے پڑھی. عشاء وہ میرے پاس ہی پڑھتا تھا. نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا مفتی صاحب میرا تو مسئلہ بڑا حل ہو گیا، مجھے تو بڑا سکون ہو گیا. میں کہا جی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ جی میں ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، عصر کی نماز میں نے جامع امدادیہ میں جا کے پڑھی، اور کہتا ہے جس وقت میں گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ایسے ہی لگا جیسے کسی نے ہر ساری نحوست میرے جسم سے اتار کے پھینک دی. کہتے میں نے صرف وہاں پر نماز پڑھی ہے، میں کسی بزرگ سے نہیں ملا، کسی آدمی سے نہیں ملا، نماز پڑھی ہے، مجھے اتنا سکون ہوا، اتنا سکون ہوا جیسے میں جنت میں آ گیا. کہتے ہیں میرے سارے وہم دور ہو گئے، ساری میری شکایتیں دور ہو گئی، سارے وسوسے جو میرے دماغ میں تھے وہ ختم ہو گئے. الحمدللہ اللہ نے سکون عطا کر دیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں بزرگوں کی برکات، جو ایک ایک دن کی نہیں، کئی سالوں کی محنتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، سینکڑوں سالوں کی محنتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی کا نتیجہ 23 سال میں ملا، اور جو 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اس کی برکتیں آج تک ہمیں مل رہی ہیں، آج تک ہمیں مل رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں سے بات نکل گئی، جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ بگڑی پڑی ہے اور بچڑے کی کیا کر رہی ہے، پوجا کر رہی ہے. بلکہ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو رب کو لینے کے لیے گیا تھا، رب تو ہمیں یہی مل گیا، تو رب کو لینے گیا تھا کوہ طور پہ، رب تو ہمیں یہی مل گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے غصے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے 16ویں پارے میں تذکرہ فرمایا، یہاں پر تذکرہ فرمایا، بڑا زبردست انتقام لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بڑا زبردست بدلہ لیا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی پکڑا، پھر سامری کو بھی پکڑا، پھر اپنی قوم کو بھی پکڑا۔ تینوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا ہے، کہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب